अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 16वां पारा शुरू करेंगे और अब हैं सूरह कहफ पे। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। वो कहने लगे, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लें कि हम सूरह कहफ पे हैं और सूरह कहफ जो है आज के दौर के बहुत से फितनों से बचाने के लिए हमें है, फितना दज्जाल से खुसूसन। और आप देखें कि जो भी फितने हैं उसके लिए हमें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो फितना क्या होता है? यानी जब हम कहते हैं कि कोई फितना है तो फितना हमें प्योरीफाई करने के लिए आता है कि हमारे ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं और टेस्ट हैं हमारे, उससे हमें सीखें और हमें ये पता चले कि सही काम क्या है और गलत काम क्या है। इसी तरह से हम ये देखें कि जब कोई ऐसा टेस्ट, ऐसी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारे अंदर ये विज़डम, ये हिकमत आए कि हमने उससे डील कैसे करना है। और अगर ऐसा ही कोई टेस्ट हमारे अपने अंदर से आ रहा हो, हमारी ज़ात से आ रहा हो, तो हम ये सीखें कि हमने अपने नफ्स को मज़बूत कैसे करना है। तो जो भी हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के आजमाइशें हैं, बीमारियां हैं, हमारी ज़िंदगी में फेलियर्स हैं, सेटबैक्स हैं, इसी तरह आप देखें कि ताल्लुकात की कितनी ख़राबियां हैं। तो इन सब फितनों के लिए जब भी हम सूरह कहफ और ऐसी बहुत सी सूरतें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन टेस्ट को हमने पास कैसे करना है, इन हालात से हमने निकलना कैसे है। और जब सूरह कहफ को हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सी खुशखबरी हैं, बहुत सी बशारतें हैं। इसके साथ साथ हमें पुरसुकून करने के लिए बहुत सी बातें हमें उन वाक़यात के ज़रिए पता चलता है कि वही बात कि एक नौजवान है तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, एक इंसान के पास मालो दौलत है तो उसको क्या करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जब इल्म हासिल करना है तो वो किस बुनियाद पे करना है। और आगे हम देखेंगे कि जब इंसान के पास कोई पावर आती है, कोई अथॉरिटी आती है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो दज्जाल का फितना है उसके लिए हमें ख़ास तौर पे तैयारी करवाई गई है। तो एक किस्म के आप समझें कि इसमें रोशनी है, इसमें हदायत है और इसमें बहुत सी बातों की मार्फत भी है। तो अभी हम वाक़या पढ़ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में उनकी लर्निंग हो रही है। और जब वो जो कुछ सीख रहे हैं उससे हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो जहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करते हुए कहा कि ये क्यों और ऐसे क्यों, तो वहाँ पे उनको कहा गया कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे, हरगिज़ सब्र नहीं कर सकोगे। अब ये दूसरी वार्निंग दी गई है और इसमें हम देखते हैं कि ज़रा अंदाज और शदीद हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके। फ़न तलक़ा, फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास, आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा ही जाती थी, उन्होंने इसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। कश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था और इस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ व परेशान ना कर दे, इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़गी वाला और इससे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा अनायत फरमाए।
دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں بہت اہم بات جو پتہ چل رہی ہے کہ ایک ہوتا ہے جو ہمارے سامنے کوئی مسئلہ یا کسی بات کی نوعیت ہوتی ہے یا کوئی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کا ایک بیک اینڈ ہوتا ہے، اس کے کوئی پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ وہ فیصلے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں سے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں الجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو جما دیں، ٹھہرا دیں، تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے۔ یہاں پر لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب انسان نے سیکھنا ہوتا ہے کچھ بھی، تو اس کے بھی چند اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو شاگرد ہوتا ہے اس کے دل میں استاد کی عزت ہونی چاہیے، ایک رسپیکٹ کے ساتھ اس کو سیکھنا چاہیے، اور یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی ہمارا استاد ہو ہم اس کی عزت کریں، اور ہم اپنے بچوں کو یا جو بھی ہمارے ارد گرد ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو طالب علم ہیں تو ہم ان کو ہمیشہ سکھائیں، کیونکہ آپ دیکھیں آج کل یہ کلچرز بن چکے ہوئے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر ہیں کیا، اور جو گھر والے یا باقی افراد ہیں وہ بھی ان اساتذہ کا مذاق اڑاتے یا ان کو بی لٹل کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سکل ہمیں اپنے اندر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ایکٹیو لسننگ کا۔ تو کئی دفعہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کلاس میں موجود بھی ہوتا ہے اور اپنے استاد کے سامنے سر بھی ہلا رہا ہوتا ہے اور بہت سے معاملات کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، لیکن دماغی طور پہ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو ایسی چیزیں سکھانا، اور یہ بچپن سے تربیت ہوتی ہے کہ جو بھی ہم معاملہ کر رہے ہیں اسی کی طرف توجہ دیں اور وہیں پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر ایک اور کوالٹی ہونی چاہیے، تڑپ اور طلب۔ یعنی جب یہ تڑپ اور طلب نہیں ہوگی، آپ کو چاہت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، پھر آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ کو کیا اس سے حاصل ہوگا؟ ہمارے بچے اسی لیے کلاس رومز میں بیٹھتے ہیں، بور ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ اساتذہ کا بھی کام ہے اور والدین کا بھی کہ وہ ہر سبجیکٹ کو اس کا جسے کہتے ہیں اپلائیڈ ایسپیکٹ اسٹوڈنٹس کو سکھائیں، بتائیں کہ اس کی ریئل لائف میں آپ کی اپلیکیشن کیا ہوگی۔ جب تک ہم کسی کو یہ نہیں سکھاتے اور یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے لیے فاؤنڈیشن کتنی ضروری ہے، تو پھر ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی چاہت ہی نہیں ہوتی پڑھنے کی۔ اب آپ دیکھیں جب اسٹوڈنٹ بھی ایک بوریت کے عنصر کے ساتھ کلاس روم میں آتا ہے سیکھنے کے لیے، تو جو استاد ہوتا ہے اس کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ان کو پڑھائے۔ پھر یہ کہ اس کے لیے انسان کو ایفرٹ بھی کرنی ہوتی ہے، اور اصل ہمیں رزلٹ کیا چاہیے ہے؟ علم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رشد بھی ہو، یعنی کہ نالج کے اوپر بھی ہم فوکس کریں کہ کیا سکھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہم ان کو وزڈم دیں، ان کے اندر یہ کوالٹی آئے کہ اب جو علم حاصل کیا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ڈگری کی شکل میں وہ آپ کے پاس ایک کاغذ تو موجود ہے، لیکن جب آپ نے کہیں پہ بھی کام کرنا ہے تو آپ بالکل بلینک ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام والدین کو بھی پڑھنا چاہیے، اسی طرح سے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، اور ان میں ڈیٹیل سے تمام ایسپیکٹس کو کور کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں صبر کی بار بار بات ہوئی ہے کہ صبر چاہیے، برداشت چاہیے جب ہم نے کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عطا کر دیے تھے، اور وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذی القرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ اب ذی القرنین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ یہ اپنے دور کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت جسے کہتے ہیں طاقتور تھا، اور اس کا اقتدار جو تھا وہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ یعنی جب اس کی کنگڈم کی بات ہوتی ہے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ ادھر ٹریول کر رہا ہے، پھر دوسری طرف جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ وہ لوگوں کے لیے بہت سے کام اور معاملات کو لے کے چل رہا ہے۔ اور اصل بات جو ان کی بتائی جاتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کی ایمانی قوت کیسی تھی، اور وہی بات ہے کہ وہ اس اتھارٹی کو کیسے استعمال کر رہا تھا۔
ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمال کریں ان کے لیے تو بدلے ہیں بھلائی میں، اور ہم اسے اپنے کاموں میں بھی آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے چلا گیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کام کرے۔ یعنی یہ وہ بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، دماغ دیا تھا، انٹیلیجنس دی تھی، اور ساتھ ایسا وقت بھی دیا ہوا تھا، اور اس نے ان تینوں کا بہترین استعمال کیا۔ اور یہاں سے ہمیں بھی اپنے لیے یہ فارمولا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی لیڈرشپ رول میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان تینوں کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے ان سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں نکلا۔ یعنی آپ دیکھیں جب ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ لگاتار ٹریول کر رہا ہے، لگاتار وہ کبھی ادھر جا رہا ہے اور کبھی وہ دوسری طرف جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو وادیوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب ہی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بڑی بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ یعنی اب یہ قوم جو تھی یہ کس کے لیے پریشان تھی؟ یہ یاجوج اور ماجوج کے لیے پریشان تھی، اور یہ اس کے لیے مدد چاہ رہی تھی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو ہر طرح کی پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں ذوالقرنین کی کوالٹی پتہ چلتی ہے، لیڈرشپ کوالٹی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی سے بہت کچھ کر سکتا ہوں، آپ صرف مجھے اپنی قوت، یعنی آپ مجھے اپنے ہیومن ریسورس جو ہے اس کے ذریعے ہیلپ کریں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی ہم سپر پاور ہیں دنیا میں اور ہم نکل کر سب کی مدد کر سکتے ہیں، تو ایک سپر پاور کا بھی کیا رول ہوتا ہے، کیونکہ سپر پاور کے پاس ہر طرح کے فائنینسز ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم دنیا میں دیکھتے گئے کہ جو بھی سپر پاور کے رول میں آتے ہیں وہ باقی ممالک کو اور دبانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر ٹیکسز لگا دیتے ہیں، اتنا انٹرسٹ ان کو دینا پڑتا ہے کہ ان کی انفلیشن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، ان کے اوپر شرائط ایسی عائد کی جاتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کی قیمتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا دینا ہے، اور جبکہ کسی قسم کی جو ہیلپ ہے وہ بھی نہیں دی جاتی، نہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی انسان لیڈرشپ رول میں آتا ہے اس کے چار طرح کے کیریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ بہت عادل ہو سکتے ہیں، بہت جسٹس کے مطابق کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہیں کافر، یعنی آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ چاہے آپ جسٹس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن جب آپ ایمانی کیفیت کے ساتھ نہیں کر رہے تو آپ اپنے مفادات پہ ضرور نظر رکھیں گے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کیا ہوں گے، کافر ہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ جسٹس کو بھی نہیں مانتے، آپ نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کتنا کیوس اور کتنے مسائل سوسائٹی میں بڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ کبھی کبھی انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عدل کی بنیاد پر، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا۔ تو ایسے افراد بھی جو ہوتے ہیں جب اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور لیڈرشپ رول میں آتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے بہت مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی کیٹیگری ہمارے پاس کون سی آ جاتی ہے، جو کہ عدل و انصاف پر پورے سسٹم کو قائم کرنا جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ صاحب ایمان بھی ہیں، یعنی وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کو ہر بات پہ یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے۔ پھر یہاں پر بات ہو رہی ہے یاجوج ماجوج کی، تو یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ہم کچھ بیسک انفارمیشن جو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز ذوالقرنین بادشاہ کی تعمیر کردہ دیوار کو کھودتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سورج کی شعاع دیوار توڑ کر دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو ان کا نگران کہتا ہے واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ تو کل تک وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جب ان کے خروج کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیں گے، تو پھر وہ ایک دن اسے انتہائی آخر تک کھود چکے گا، تو ان کا نگران کہے گا چلو باقی کل کھودیں گے انشاءاللہ، یعنی اس دفعہ وہ انشاءاللہ بولے گا کہ اگر اللہ نے چاہا، اور پہلے اس نے یہ نہیں بولا تھا۔
कल जब वो आएंगे तो दीवार इस तरह होगी जिस तरह खोदी हुई वो छोड़ के गए थे, फिर वो इसे खोद कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, तो याजूज माजूज आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे जिन्हें अल्लाह ताला खून आलूद हालत में नीचे गिरा देंगे। तो वो कहेंगे कि हम आसमान और ज़मीन वालों पर गालिब आ गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़मीन के जानवर और इनका खून और गोश्त खाकर खूब मोटे ताज़े हो जाएंगे। यानी आप देखें कि याजूज माजूज के बारे में हमें जो कुछ बातें पता चलती हैं कि इनका भी जो फितना है उसके बारे में हमें सही तौर पे मालूम होना चाहिए और उससे भी बचने की ज़रूरत है। तो पहली बात हमें यहाँ से ये पता चल रही है कि जो याजूज माजूज हैं ये अपने इलाकों में फसाद बर्पा करेंगे और लोग जो हैं इस बात के ख्वाहिशमंद होंगे और वो ज़ुल्करनैन से राब्ता जब करेंगे उनको बताएंगे कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा बंद बांधा जाए उनके ख़िलाफ़, और ज़ुल्करनैन इसी पे काम करेंगे। फिर ये कि क़यामत के करीब जब याजूज माजूज को निकाला जाएगा तो वो पूरी दुनिया में आके कत्ल गारत और फसाद जो है वो फैलाएंगे। तो याजूज माजूज के बारे में जो चंद हक़ाइक़ हमें पता चलते हैं, एक तो ये कि इब्तिदान जब याजूज माजूज अपने इलाकों में फसाद बर्पा करते रहते हैं तो लोग उस वक़्त उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की और ज़ुल्करनैन को उन्होंने कांटेक्ट किया और उनसे बात की कि अगर वो कोई बंद तामीर करें, और ज़ुल्करनैन ने उस मौके पर उनके लिए एक बंद को तामीर किया ताकि उनको रोका जा सके। फिर हम ये भी जानते हैं कि क़यामत के करीब जब याजूज माजूज को निकाला जाएगा तो वो पूरी दुनिया में बहुत फसाद और बहुत सा जो एनार्की और मुश्किलात जो हैं वो बढ़ाएंगे। याजूज माजूज एक दीवार के पीछे कैद हैं जिससे निकलने के लिए वो सुबह शाम खोदते हैं और फिर दोबारा वो दीवार जो है असली हालत में आ जाती है, और जिस रोज़ वो फिर इंशाल्लाह कहेंगे तो लौटेंगे तो उस दिन क्या हो जाएगा कि वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और याजूज माजूज के बारे में हमें ये पता चलता है कि वो गर्दन की बीमारी में मरेंगे, और वही बात है कि वो इतनी बड़ी तादाद में हैं कि जब वो मरने के बाद जानवर और मवेशी इनकी लाशों को खा खा कर खूब मोटे ताज़े हो जाएंगे। फिर दज्जाल के कत्ल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के अहद खिलाफत में ही याजूज माजूज निकलेंगे, और याजूज माजूज की तादाद इस कदर ज़्यादा होगी कि इनकी निस्फ तादाद बहीरा तबरिया का सारा पानी पी जाएगी, यानी ये पूरा एक बहर का पानी जो है वो पीने वाले होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे और इस दौरान याजूज माजूज बाकी लोगों को कत्ल कर डालेंगे, और अहले ज़मीन को कत्ल करने के बाद वो अपने तीर आसमानों की तरफ फेंकेंगे और ये तीर जो है खून आलूद ज़मीन पर गिरेंगे तो याजूज माजूज ये कहेंगे कि उन्होंने किसी आसमानी मखलूक को भी कत्ल कर दिया है। और इसीलिए याजूज माजूज का जो फितना है उसको बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन फितना कहा गया है। और ये भी याद रखिएगा कि याजूज माजूज औलाद आदम में से हैं, और याजूज माजूज के बाकायदा फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन भी दी जाती है। इसमें आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इरशाद फरमाया, तुम लोग कह रहे हो कि अब दुश्मन नहीं रहा, हालांकि तुम लोग हमेशा अपने दुश्मनों से जिहाद करते रहोगे हत्ता कि याजूज माजूज निकल आएंगे, चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले और सुर्ख माइल स्याह बालों वाले, हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और उनका चेहरा चमड़ी भरी ढाल जैसे मोटा होगा। तो आप देखें कि यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन है। अब वही बात है कि जैसे हमने दज्जाल की बात की थी कि जो हमें अहदीस से पता चलता है तो उसकी एक्चुअल हकीकत क्या होगी ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारा मुकम्मल कामिल ईमान इस बात पर है कि ये वाक़यात होंगे और ये हमारे सामने आएंगे। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपने ईमान के ऊपर कॉन्टीन्यूस काम करते रहें, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें, और साथ साथ हम यहाँ पे जैसे ख़ास तौर पे याजूज माजूज से लड़ने के लिए लीडरशिप की बात हुई है ज़ुल्करनैन की, तो ऐसी लीडरशिप की हमें ज़रूरत है। ऐसी लीडरशिप को फ्यूचर जनरेशन में प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कि जब कोई ऐसे फितने आएँ तो उनको पता हो कि इससे डील करने में क्या क्या काम करने हैं। मैं तुम में और इनमें मजबूत पर्दा बना देता हूँ, ये ज़ुल्करनैन को कह रहे हैं। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज़ जलाओ, ताकि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। अब आप देखें कि वो जब उन्होंने ज़ुल्करनैन को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें इस फितने से बचाएं, तो ज़ुल्करनैन ने क्या किया है, एक तो उनसे कोई पैसे नहीं लिए,
کوئی ان سے ٹیکس اور کوئی وصولی نہیں کی. دوسرا ان کا ہیومن ریسورس وہاں پہ استعمال کیا. تیسرا یہ کہ انہی کو سکل سکھایا, انہی کو اس کام پہ لگایا. یعنی یہ بہترین لیڈرشپ ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کو پورا ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور ان کو انگیج کرتے ہیں. بس نہ تو ان میں اس کی دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. کہا یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے, ہاں جب میرے رب کا ارادہ ہوگا تو اسے زمین بوس کر دے گا, بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے. اب آپ دیکھیں اتنا سارا کام کر کے, ایسا ریمارکیبل کام جسے کہتے ہیں نا, اس سینچری کا, اس ٹائم کا جو انہوں نے کیا, اور اس کو کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے. قال ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی مہربانی ہے. یعنی یہ اس سے ان کا ایک پتہ چلتا ہے, جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو صاحب ایمان لیڈر ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا, بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخری جو 10 آیات ہیں سورہ الکہف کی وہ بھی شروع ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہنم کا بھی ذکر ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بہت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ شدید ہے, اور ہر حصہ اتنا ہی شدید گرم ہے جتنا کہ دنیا کی آگ ہے. تو اسی لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے اپنی حفاظت میں رکھے, اور رمضان کے دنوں میں ایسی دعائیں جو ہیں ان کو کثرت سے کرنا چاہیے. پھر یہ کہ یہاں پہ ہم یہ جو بات دیکھ رہے ہیں کہ انسان حق کو سنے اور حق کے مطابق اپنے فیصلے کرے. تو ہم حق کے مطابق اپنے فیصلے کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم سب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں. ہم ایسے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو کام ہم آسانی سے کر رہے ہیں, ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. یعنی کچھ لوگوں کو باقاعدہ میں نے یہ بھی کرتے دیکھا ہے کہ اگر ان کو نماز کی کمفرٹیبلی کچھ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک اور زیادہ بہتر طریقہ ہے, زیادہ صحیح طریقہ ہے, زیادہ ثواب والا طریقہ ہے, زیادہ سنت کے مطابق طریقہ ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے مطابق کروں. یعنی ہم اپنی کمفرٹ زون میں رہ کے ان سارے معاملات کو, چاہے وہ تعلقات ہیں چاہے وہ عبادات ہیں, کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے, وہ عمل صالح کو بڑھائے, اور جیسے اب ہر رمضان میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھا میں کوئی تو اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کروں اور کوئی نئی چیز سیکھوں, اور مجھے کوئی سینس آف اچیومنٹ زیادہ ہے, مجھے لگے کہ میں نے کوئی بہت اچھا اور کام کیا ہے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد کمفرٹ زون سے آگے ہوتی ہے ہماری فیئر زون. فیئر زون کیا ہوتی ہے؟ اب ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا میں مثلاً کچھ قرآن مجید کا حصہ حفظ کر لوں, اچھا جو نماز میں اور ہمیں مسنون اذکار اور دعائیں ملتی ہیں وہ یاد کر لوں, اچھا میرے تو فلاں رشتہ دار سے تعلقات اتنے اچھے نہیں, ان کو بہتر کروں. تو ایک دم دل میں خوف سا آتا ہے, میں کیسے کروں, اس کا مجھے طریقہ نہیں آتا, میرا تو لائف سٹائل بہت بزی ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سے جا کے سیکھنا ہے, یا فلاں شخص سے میں نے بات کی تو پتہ نہیں کتنی مجھے وہ باتیں سنا دے گا, میں کیسے کروں گا یہ سارے کام. یہ فیئر زون ہوتی ہے. لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ڈرتا ہے اور دوبارہ اپنی کمفرٹ زون میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, تو اس کی کبھی گروتھ نہیں ہوتی, وہ کبھی کچھ نہیں سیکھ پاتا. لیکن ایک اور انسان ہوتا ہے جب فیئر زون میں ہوتا ہے, اب وہ اپنے آپ کو آگے لے جاتا ہے اور وہ آتا ہے لرننگ زون میں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اچھا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, اچھا استاد ڈھونڈنا ہوگا, جیسے ابھی ہم سورہ الکہف میں ہی پڑھ رہے ہیں. اور کیا کرنا ہوگا, مجھے اپنے لیے یہ سکل سیکھنے ہوں گے, مجھے اپنے اندر صبر لانا ہوگا, مجھے کچھ کتابیں جمع کرنی ہوں گی, مجھے ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا ہوگا جو بہت اچھی طرح سیکھ رہے ہیں. یعنی وہ سارے لرننگ کے, سیکھنے کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دیتا ہے. اور جب انسان سیکھنا شروع کرتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ سیکھنے کا یہ عمل جو ہوتا ہے لائف لانگ ہوتا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے, اس کی گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ گروتھ زون میں چلا جاتا ہے, اب اس کے معاملات اور بہتر ہوتے ہیں. جب انسان کی گروتھ ہوتی ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے اب میں اپنے لیے کچھ ایک اور ٹارگٹ سیٹ کروں اور اپنے آپ کو مزید آگے بڑھاؤں.
تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ہر روز یہ کام کریں کہ آج میں نے کون سے جگہ پہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، فیئر زون سے نکل کر لرننگ میں آنا ہے، اور لرننگ سے اپنی گروتھ کو دیکھتے رہنا ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ کو جو چیز لگتا ہے کہ اب مجھے بہت مزہ آنے لگ گیا ہے اور بس اب میں اسی کام پہ ٹکی رہوں، تو اس کا مطلب آپ اپنی کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں، کچھ اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ یہاں پہ لیڈرشپ کے سکلز کی بہت زیادہ بات ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ سکل جو ہے ہم نے اپنے اندر بھی لانا ہے، کیونکہ ہم اپنی فیملیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دفاتر میں اپنے بہت سارے عملے کے ساتھ کام کرتے ہوئے اسے ڈیل کرنا ہے۔ جو لوگ ملک کا دفاعی نظام چلا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور اپنے سب لوگوں کو وہ سکھانا ہوتا ہے۔ تو چند لیڈرشپ سکل جو ہمیں ذوالقرنین نین کی پرسنالٹی سے پتہ چلتے ہیں۔ سب سے بڑا جو سکل آتا ہے وہ ہے ایمپتھی ہونا، یعنی آپ کے اندر خیر خواہی ہو اپنے تمام ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے واقعی جینوئنلی کنسرنڈ ہو، ان کی گروتھ کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کو اسٹریٹجک پلاننگ کرنی آتی ہو، آپ کو پتا ہو کہ جو بھی کام آپ کے ذمہ آپ اس کو کیسے پلان کریں۔ یہ وہ خاتون بھی کر سکتی ہیں لیڈرشپ رول میں جو کہ شاید گھر میں صرف کھانا پکا رہی ہیں اور گھر کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں، کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ اچھا فلاں بچہ اس عمر کا ہے، یہ ایسے ہے، میرے ساس سسر میرے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ شخص کسی بہت ہائی پروفائل آفس میں بیٹھا ہو، یہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر کریٹیوٹی بھی ہونی چاہیے کہ جب کسی معاملے کو دیکھے تو سوچے کہ اس کو بہترین احسن طور پہ کیسے کر سکتے ہیں۔ فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ کبھی کبھار آپ دیکھیں حالات ایسے ہوتے ہیں، آپ نے بڑے رول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے مطابق کام نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی تھوڑی سی ایکسیپشنز بنانی پڑتی ہیں۔ پلاننگ آنی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن سکلز جو ہیں بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی انسان میں ہونی چاہیے، مثبت سوچ والا انسان جو ہے وہ بہترین لیڈرشپ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور وہ ایسا انسان ہونا چاہیے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اچھا اب جب اس کے سامنے اپنا مسئلہ لے کر آئیں گے، اسے ڈسکس کریں گے تو ہمیں صحیح طرح سے رہنمائی کرے گا۔ اور مینجمنٹ سکل جو ہیں وہ بھی بہترین ہونے چاہیے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ ہم جاننا چاہیں گے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو روز شاباشی لگا رہے ہیں، وہ اسی کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے سمجھ رہے ہیں میں تو بہت اچھا کام کر رہی ہوں، اور کیا ہو کہ آخرت میں جا کر ہمیں پتا چلے کہ یہ جو ہم نے دنیا کے پیچھے اتنا کچھ وقت لگا دیا یہ سب ضائع ہو گیا، یہ سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بھی اڑایا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انسان ہر جمعے کو سورہ الکہف پڑھتا ہے تو وہ ان باتوں پہ غور و فکر بھی کرے گا نا، پورے ایک ویک کا اپنا انالیسس کر سکتا ہے کہ اچھا میں نے آج اس ہفتے میں کون کون سے کام کیے، کیا کیا لرننگ کی، کہاں پہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا۔ یعنی ہر معاملے میں ہم اپنے آپ کو انالائز کر سکتے ہیں جتنے واقعات ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، اور اسے کیا ہے، یہی ہمیں پھر بہت سے فتنوں سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ دو باتیں یہاں پر خاص طور پہ اب کی گئی ہیں، ایک تو جنت الفردوس کا جو ہے وہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اس طریقے سے کوئی معاملات اپنے لے کر چلے کہ انسان آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو جائے۔ تو یہاں پر ہمیں دعا کیا مانگنی چاہیے؟ جیسے اکثر لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بس پہنچ جائیں جنت تک، ہمیں جنت الفردوس مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری بات جو یہاں کہی گئی ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں۔ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ انک کتنی ہے آپ کی، جتنے سمندر ہیں،
تو بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ یعنی جب ہم اپنے رب کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میرے رب کی کیا تعریف ہے اور کیا شان ہے، تو ہمارے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے رب کی باتیں نہیں ختم ہوتی۔ اسی لیے ہم ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو کہ پڑھتے بھی ہیں، جس کے بارے میں ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی۔ چاشت کے وقت جب آپ لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ تو جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تو لے جائیں تو جو آج تم نے اب تک کہے ہیں وہ وہی بھاری ہو جائیں گے۔ اور یہ کون سے کلمے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سمیت پاک ہے، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنی ذات کی رضا کے برابر، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں اپنے رب کی تعریف کرنی ہے، اپنے رب کے کمال کو یاد کرنا ہے، تو ایسی دعائیں جو ہیں ان کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ ہے ہمیں آرزو؟ اگر ہے تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہوگا اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الکہف تو ختم ہوتی ہے، لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہیں کہ جو فتنہ دجال سے ہمیں بچاتی ہے تو کیسے بچاتی ہے۔ 4 امپورٹنٹ ایریاز کو اس صورت میں ٹارگٹ کیا گیا۔ کون کون سے ہیں؟ ایمان کو، جیسے کہ ہم نے جو اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھا، پھر دولت کو، جب ہم نے 2 لوگوں کی بات پڑھی کہ انہوں نے اپنے باغ میں اور اپنے معاملات کیسے کیے، پھر علم کو جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تھا، اور پھر ہم نے ذوالقرنین کے واقعے کے ذریعے اتھارٹی اور پاور کو دیکھا۔ یہ 4 ایسے ایریاز ہیں جن کے ذریعے ہماری زندگی میں فتنے آتے ہیں اور انہی پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دجال کا کیا کام ہے؟ وہ ایمان کے لیے کیا کرے گا؟ ایمان کو کیسے ڈگمگائے گا کہ وہ اپنی عبادت کی طرف بلائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایسے سرکلز میں ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے جو اپنے ایمان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں خواتین کا بھی کیا فتنہ ہوتا ہے کہ شوہر کام پہ چلے گئے اور وہ اپنی ہمسائی سے کیا بات کر رہی ہیں؟ تمہارا سسرال میرا سسرال، تمہارے بچے میرے بچے، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے کیا دکھ ہے میرے کیا دکھ ہے۔ ایمان پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ دفتر میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں کہ اچھا اب کس کی ترقی ہونی ہے اور اب کس کو کیا کچھ ملنا ہے۔ تو ہر جگہ پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا ہے کہ جن سے ہم جب ملیں بیٹھیں تو ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ دوسرا فتنہ، دولت کا فتنہ۔ دجال اس سلسلے میں کیا کرے گا کہ وہ لوگوں کو ٹیمپٹ کرے گا، وہ ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ اگر تم میری طرف آؤ گے، میری بات سنو گے تو پھر کیا ہے، میں تمہیں کیا خزانے دینے پر قادر ہوں۔ جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہمیں میٹیریلزم سے بچاتا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کی اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو بتاتے رہیں کہ میں نے اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے اور ہم نے اپنے جو ہے دنیا کو بس اتنا ہی رکھنا ہے جتنا ہمیں اللہ نے بتا دیا، تو پھر کیا ہے، کسی قسم کی دنیا کی جو ٹیمپٹیشن ہے وہ ہمارے لیے وہ ویلیو نہیں رکھے گی ایمان کے مقابلے میں۔ پھر تیسرا جو ہمارا فتنہ ہے وہ جو علم کا ہے، تو دجال کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں لے کر آئے گا، اور جن لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے قانون کو سمجھا ہی نہیں، ان طریقوں کو سمجھا نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جو ان کا دل چاہے گا وہ اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہوں گے، اور کئی دفعہ اسی علم کی بنیاد پہ وہ تکبر میں جائیں گے اور وہ دجال کے سسٹم میں ٹریپ ہو جائیں گے۔ تو جو انسان صحیح علم حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے اندر ایک جھکاؤ لے کر آتا ہے، علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور صحیح سورسز کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اور پھر جو ہم بات کرتے ہیں پاور کی، اتھارٹی کی، اقتدار کی، تو وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دجال اپنے فل کنٹرول میں ہر چیز کو رکھے گا کہ جو میرے پاس آئے گا، میری بات سنے گا، تو یہ کنٹرول سارا جو ہے میں اس سے اس کو کیسے فائدہ دوں گا۔ لیکن جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو سنسیئرٹی ہے، یہ جو پاور ہے، اس کے ساتھ سنسیئرٹی ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے،
جو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق ہوتی ہے، اور میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے جو بھی معاملہ ہے اس کو کرتے ہوئے، تو پھر کیا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے لیے ٹرائلز ہوتے ہیں، ہمارے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں، سورہ کہف سے پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو پھر واضح طور پہ بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو فتنہ دجال سے کیسے بچانا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ مریم کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے بات کی تھی۔ ہم سورہ مریم کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی اہمیت اس طرح سے آتی ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پیغام دیا تو انہوں نے سورہ مریم جو تھی وہ پڑھی تھی، یعنی کہ اس سے انہوں نے پیغام ان کو یہ دیا تھا کہ توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا۔ اور ہماری سوسائٹی میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سورہ مریم پڑھیں اور پھر آپ کا جو ہے بیٹا ہوگا انشاءاللہ۔ اور کئی خواتین پھر بعد میں کہتی بھی ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ جو ہے سورہ مریم بہت زیادہ پڑھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میری دعا جو تھی وہ قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں پھر مجھ سے کہاں پہ کمی رہ گئی۔ تو سورہ مریم میں جو پیغامات خاص طور پہ دیے گئے ہیں، مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، ان کو اللہ کا بیٹا بنانے کا کانسیپٹ ہے، اس کی طرف خاص طور پہ اس طرح سے اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہوا، لیکن لوگوں نے اس کو کیسے کیا سمجھ لیا۔ یہاں پر اگر ہم ایک اور بات کو بھی سمجھیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر آئے اور انہوں نے جب اس کی معرفت دی تو لوگوں نے کیا کیا کہ معجزے کا اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات کے اندر جو ان کی کوالٹیز تھیں ان کا فرق نہیں محسوس کر سکے۔ آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معجزات کو نہیں سمجھتے اور معجزات کے ساتھ ساتھ جو اور اس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ان کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے تو معجزوں کا ہمیشہ انکار کیا اور ان کو کہا کہ یہ تو جادو ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اگر کچھ کرامات ہیں تو ان میں بھی غلو کیا اور ان کو معجزے کا درجہ دے دیا۔ تو ہمیں یہاں پر تھوڑا سا فرق دیکھنا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ جادو کیونکہ وہ بھی معجزے کے قریب قریب لگتا ہے لوگوں کو، تو جادو جو ہوتا ہے صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور اسے تسلیم کرنا کفر ہے، اور ایسے بھی جادوگر جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کافر ہی کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم معجزے کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ رسالت کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کیونکہ اور یہ نگاہوں کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ چاند کا جو شک ہو جانا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانیوں کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹنا تھا، پھر جب افراد کھانا کھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی تو کھانے میں برکت کا ہو جانا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سامنے جو ہے ان کے سمندر کا جو وہاں پہ غرق ہو جانا، یہ وہ حقیقت ہے جو کہ صرف کوئی شعبدے بازی کی شکل نہیں تھی، بلکہ لوگوں نے اس کے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اس سے انہوں نے فائدہ بھی حاصل کیا۔ رسول اللہ جو رسول ہوتے ہیں وہ معجزہ لے کر آتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ آتا ہے۔ جادو جو ہوتا ہے اس کا وقتی اثر ہوتا ہے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ جیسے اب ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس قرآن مجید جو ہے وہ معجزے کی ایک شکل ہے جو کہ دائمی اور اسی طرح سے موجود ہے۔ پھر یہ کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ ایسا چیلنجنگ سٹائل سے آتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی جادو کے مقابلے میں ایک کوئی جادوگر اس سے بڑا جادو کا کوئی ایک کرتب لا کے دکھا سکتا ہے، لیکن معجزے کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی مثل نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اور جادو کا مختلف طریقے سے لوگ توڑ بھی کرتے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ معجزہ جو ہے وہ کسی بھی رسول کے رسالت کے سچ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور معجزہ دکھانا کسی بھی رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتا ہے تبھی وہ رونما ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں لوگ کرامات کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی ایسا کام کسی انسان سے ہوتا ہے جو کہ عادت کے مطابق نہیں ہوتا، نارم نہیں ہوتا،
اور وہ کسی شخص سے جب ہو جاتا ہے تو اس کو اور نیک شخص ہوتا ہے اور اس کے عمل میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. یہ شعبدہ بازی نہیں ہوتی ہے اور یہ غیر نبی جو ہیں ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن یہی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کرامات کسی بھی اپنے صالحین میں سے کسی بھی شخص کو دے سکتے ہیں. معجزہ جو ہے وہ ظاہر کرنے کی چیز ہوتی ہے لیکن کرامت جو ہوتی ہے اس کو چھپانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کرامت کی وجہ سے لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی شخصیت میں الجھ کے رہ جائیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ جی آپ اللہ کے کوئی پہنچے ہوئے شخص ہیں. ہاں اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی کرامت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو آپ پھر اس کا حق ادا کریں کہ آپ لوگوں تک اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو پہنچائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ میرے پاس کیسی کیسی کرامتیں ہیں اور لوگ آپ میں الجھ کے رہ جائیں. پھر یہ کہ معجزے پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی کچھ بتاتا ہے اپنے بارے میں کہ مجھے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انڈیکیشنز مل رہے ہیں اور ایسی کرامات میری زندگی میں ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں یا آپ اس کے پیچھے لگ جائیں. پھر معجزہ پیغمبروں کو تبلیغ کے طور پہ مددگاری کر دیا گیا تھا، جیسے ان کو ایک اسسٹ کیا گیا تھا کہ وہ جب معجزے کے ذریعے لوگوں کو اور دین کی طرف بلائیں. لیکن جو کرامات ہوتی ہیں وہ انسان کی کوئی انفرادی نیکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملتا ہے. تو ان تھوڑے سے جو یہ فرق ہوتے ہیں اس میں اگر ہم اس کو سمجھیں، کیونکہ جب ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں اور باقی بھی آپ دیکھیں مختلف مقامات پہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کے معجزات کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ بات اپنے لیے ریمائنڈر کے طور پہ رکھنی چاہیے کہ اصل مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی ذات کو زیادہ پہچانیں اور ہم انبیاء کے جو رول ہے، جو ان کا کردار ہے، اس کو بھی سمجھنے کی صحیح طرح سے کوشش کریں. تو یہاں پہ ابتدا میں کیا ہو رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. کیسی کی دعا؟ جو ہے خفیہ، چپکے سے اپنے رب کے ساتھ جو ہے انہوں نے دعا کی. تو یہاں سے اب ہمیں فرق واضح ہو جانا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں معجزہ تو یہ صرف انبیاء کو ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں جادو تو یہ ایک شعبدے بازی کی شکل ہوتی ہے جو کفر کی طرف لے کر جاتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کرامت تو یہ کسی نیک انسان کی نیکی کی وجہ سے ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جو بات کی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب سے خفیہ، بہت خاموشی کے ساتھ، تنہائی میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے رب سے بات کرنا شروع کریں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بہت سے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہمارے لیے ہے کسی بھی نفسیاتی مسئلے میں، جو ہم اپنے لیے بنا بھی لیتے ہیں، وہ ہماری سیلف ٹاک ہے. کیونکہ ہم لوگوں سے شاید کبھی کبھار ملیں گے، تھوڑی بہت بات کریں گے، لیکن اپنے ساتھ ہم 24/7 گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس 24/7 گفتگو میں ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بارے میں نیگیٹیوٹی، دوسروں کے بارے میں نیگیٹیوٹی، کسی کے بارے میں کوئی کرٹیکل ریمارک، اس نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں ہوا، میں بہت برا ہوں، مجھے یہ نہیں آتا، ہائی میرا کیا بنے گا، اس قسم کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو حصہ ہے آیت کا ہمیں بتاتا ہے جب اپنے رب کو یاد کرنا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر آتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو ان باتوں سے روکیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے 24/7 اپنی سیلف ٹاک میں کیا کرنا ہے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا ہے اور اس کی جو بڑائی ہے، عظمت ہے، اس کو سمجھنا ہے. یعنی ہم اپنے آپ سے سوال اٹھایا کریں، اچھا یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس میں جو حقیقت ہے، جو آپ مجھے سکھانا چاہتے ہیں، مجھے وہ وہاں تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ میں کیا کام کروں قرآن اور سنت کے مطابق؟ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے، میری مدد یہاں پہ فرما دیں. تو کیا ہوگا؟ ہم جو نیگیٹو باتیں سوچ کے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتے رہتے ہیں، تھکاتے رہتے ہیں، وہ بھی یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. تو جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. دیکھیں کتنی پازیٹیوٹی ہے اس میں. اس سے پتہ چلتا ہے جب انسان اپنے رب سے کنیکٹ ہو کے بات کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے. یہ جو ہمارے لوگ بڑی ہاتھ اٹھا کے فریادیں کرتے ہیں شکوے کے سٹائل میں، کہاں ہے اللہ، کیوں میری دعا نہیں سن رہا، ہائے میری زندگی میں کچھ بھی بہتر نہیں، یہ ناشکری کی جو کیفیت ہے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ دعا کریں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ ایسا بچہ نہیں مجھے چاہیے جو صرف دنیا کے لیے، خاندان آگے چلانے کے لیے، نسل آگے چلانے کے لیے ہو، لیکن وہ جو کہ تجھے راضی کرے.
تو ہمیں بھی اپنی چیک لسٹ میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے ہماری اولاد ایسے کام کریں جس سے تو راضی ہو جائے. ان کو دنیا میں اتنے بڑے بڑے میڈل مل بھی گئے لیکن اللہ کی رضا نہ ہوئی تو پھر کیا حاصل ہوگا. اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے زکریا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. اب آپ دیکھیں یہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کبھی کسی کو نہیں کیا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں. کیونکہ دیکھیں کتنا خوبصورت بلینڈ ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ سے امید بھی رکھ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے تو انسانی وہ ایک جذبے کے تحت کہتے ہیں ہاؤ از دس پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے اس کو لے کر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اپنے آپ کو بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی خیر ہوگی مجھ تک پہنچے گی. کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما. ارشاد ہوا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا. اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی. اب آپ دیکھیں کہ آگے یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹیز آ رہی ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور آپ جب ان سے مانگیں تو تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ بچوں کو شروع سے کیا پکڑوانا چاہیے؟ اور ماں باپ کتنے فخر سے کہتے ہیں اس کو تو بس پکڑا دو موبائل اور آپ دیکھیں اس کو تو مجھ سے زیادہ آتا ہے آپریٹ کرنا. کیسے ماشاءاللہ اتنا ذہین میرا بچہ ہے، ٹک ٹک کر کے اپنی گیم تک پہنچ جاتا ہے. اس کو اور کھانے پینے کی سینس ہے نہیں ہے، پڑھائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کام بہت اچھا کرتا ہے. لیکن کیا ہم نے ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑایا؟ کیا ہم نے ان کو صحیح تعلیم دی کہ ان کو اچھا ریڈر بنایا؟ کیونکہ یہاں پر کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات ہو رہی ہے. اور ہم نے ان کو لڑکپن میں کیا دیا؟ ان کو دانائی عطا فرمائی، حکمت دی. آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہے تو ہم اس کو خود ہی یا تو شیطان یا شرارتی یا اچھل کود والا بناتے ہیں. ان کو کبھی سیریس آؤٹ لک دیتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم ان کو بٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو زبردستی گھور گھور کے پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں. جبکہ یحییٰ علیہ السلام کی یہاں کوالٹی کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک میچورٹی تھی. کتنی ماؤں کو میں جانتی ہوں جو یہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے. اچھا کانفیڈنس کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے ذہن میں؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں بہت بولڈ ہو اور خاموشی سے نہ کہیں بیٹھے، حکمت نہ سیکھے. وہ کیا کرے؟ جہاں بیٹھے زور زور سے اپنی ہر طرح کی باتیں جو ہیں وہ بتاتا چلا جائے. اسکول میں بھی ٹیچرز کئی دفعہ ماں باپ کو کہنا شروع کر دیتی ہیں آپ کا بچہ تو جو ہے خاموش بیٹھا رہتا ہے، ہاں نمبر اچھے لے رہا ہے، پڑھائی اچھی کرتا ہے، لیکن کچھ اس کے اندر طبیعت میں ہونا چاہیے نا جو باقی بچے کر رہے ہیں. تو یحییٰ علیہ السلام میں کیا تھا؟ حکمت تھی. حکمت کیسے آتی ہے؟ جب انسان آبزرویشن زیادہ کرتا ہے، چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ان کی حقیقت کو گہرائی تک جاتا ہے اور بتاتا کام اچھے کرتا ہے اور بولتا کم ہے. اسی لیے جب بھی کوئی آ کے مجھے پوچھتا ہے کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا بچہ نارمل ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر وہ باقی تمام کام ٹھیک کر رہا ہے اور وہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اور زیادہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تو آپ اس بچے کو بالکل نارمل سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی دانائی دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ بہترین شخص تھا. اب آپ دیکھیں کیا کیا کوالٹیز ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہیں کہ ان کے اندر شفقت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے اور ان کے اندر تقویٰ بھی ہے، اور وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا. اب آپ دیکھیں پوری چین چل رہی ہے. جو اپنے بچوں کو کتاب پکڑا دے گا نا، اللہ کے کلام سے جوڑ دے گا نا، جو اپنے بچوں کو حکمت سکھانا شروع کر دے گا، دانائی انٹیلیجنس دینا شروع کرے گا. وہ انٹیلیجنس یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف قسم کی خرافات میں کیسے انوالو ہوں، لیکن وہ انٹیلیجنس یہ ہے کہ ہمارے اندر سکلز ڈیولپ ہوں، ہمیں لوگوں کی عزت کرنی آتی ہو، ہمیں رسپیکٹ کا معیار پتہ ہو، ہم اللہ کو شروع سے ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کو کہاں کہاں جواب دیں، اور پھر وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنتا ہے.
اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر دیجئے، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہو گیا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں مریم علیہ السلام کیا تھی، ایک الگ عبادت کے لیے کمرے میں بیٹھی، کسی سے ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ کیا کہتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ وہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ بچیاں کیا کرتی ہیں، یعنی لڑکے لڑکیاں دونوں کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی سے دوستی نہیں کریں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نارم بنا لیا ہے۔ جب آپ کو ان کے کہیں چیٹ پہ نظر آئے، انسٹاگرام پہ نظر آئے، یا ویسے آپ کو کہیں نظر آئے کوئی بات چیت، کوئی تصویر، آپ کہتے ہیں او دے آر جسٹ فرینڈس۔ ہم ایکچولی سوچتے ہی نہیں کہ یہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، پتہ نہیں کیوں آپ لوگ ایسی باتیں سوچتے ہیں، دے آر جسٹ فرینڈس۔ نہیں، یہاں پر ہم مریم علیہ السلام کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ رحمان کی پناہ میں آ رہی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ جو بھی معاملات ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرا یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ ایک مریم علیہ السلام کی سچویشن کو اگر ہم دیکھیں، یعنی ایک جو بہت پاکیزہ قسم کی بچی ہوتی ہے، جس نے کسی سے بات نہ کی ہو، کسی سے انٹریکٹ نہ کیا ہو، کوئی اس کا ایسا سوشل سٹینڈنگ نہ ہو، کوئی اس کا ایسا فوکس نہ ہو، اور اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ ہونے والا ہے، تو ایک مشکل سچویشن تھی ان کے لیے۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، قال کذالک، یہی کچھ ہوگا، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ درد زاہ سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ان کو حمل ٹھہرا تو وہ تھوڑا الگ ہو گئی لوگوں سے، اور وہاں پہ خاص طور پہ آتا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کے نیچے آئیں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سے انڈیکیٹرز ملتے ہیں، جیسے کھجور کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کھجور کے بارے میں جاننا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں منرلز ہیں، اس میں آئرن ہے، اس میں کیلشیم ہے، اور اس کی ایک لمبی لسٹ آپ کو ملے گی اگر آپ گوگل کر کے پڑھیں کہ اس سے کتنے ہمارے صحت کے لیے فائدے ہیں۔ اور اس کے لیے پریگننسی میں بھی کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ آخری جو ہوتے ہیں 3 مہینے اس میں نہار منہ اگر آپ طاق نمبر میں کھجور لیتے ہیں تو یہ آپ کی جو پریگننسی کا پورا ہے، آپ کی ڈیلیوری کا عمل ہے، اس میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ہمارا گزر بسر 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ یعنی جیسے ہم تو اپنا روزہ بھی افطار کرتے ہیں تو کھجور سے، اور اس کے بعد ہم پھر کیا کچھ لوازمات کے ساتھ اپنے ٹیبل کو سجائے ہوئے ہوتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن صحابہ صحابیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ صرف ایک کھجور ہوتی تھی جو انہوں نے کھانی ہوتی تھی، اور وہ ان کے پورے دن کا ایک پورا میل ہو جاتا تھا۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کھجور ہے اس میں پوری یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ پورے میل کا کام کر سکتی ہے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب وہ وہاں بیٹھی ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ وہ اس وقت پریشان ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اس سے بہتر تھا تو میں مر جاتی یا لوگ مجھے اس وقت جو ہے وہ بھول جائیں کسی طرح سے۔ آپ سوچیں ان کی کیفیت ساری کیا کیا ہے، اور اللہ کی مدد ان کے سامنے کیسے کیسے آ رہی ہے۔ اتنے میں سے نیچے سے یہ آواز آئی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی سچویشن میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک عورت جو ہے وہ بچے کو ڈیلیور کرتی ہے تو اس کو پانی میں 6 بات لے لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھجور جو بہترین خوراک تھی وہ بھی ان کو دے دی، تنہائی بھی دے دی، اپنے جذبات کو سیٹل کرنے کا ٹائم بھی دے دیا، اور ساتھ ساتھ پانی بھی دے دیا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا اور یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا لے اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے۔
میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے آئیں اور وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ اب جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں تو ان کو لے کر آتی ہیں تو کیسی ان کی کیفیت ہوگی جب ان کو لوگوں کے سامنے آنا پڑ رہا ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں گے؟ بچہ بول اٹھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کہا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پوری بات بتا دی، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ ڈاؤٹس کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا۔ یہ وہی انسان کرتا ہے جو کہ اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، اللہ کے معجزات کی حقیقت کو نہیں جانتا، اور اسی وجہ سے پھر وہ اپنی طرف سے کوئی ٹیڑھ نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ بالکل پاک ذات ہے، اور وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راہ ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری کا، کیا خوب سننے دیکھنے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں اس رنج اور افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیے جائیں گے اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے یوم الحسرہ، کہ حسرت کے دن کا جو ہے ان کو وہاں پہ بتا دیجئے کہ انسان اس وقت حسرت کے ساتھ آئے گا۔ کیا ہے یہ جہنمی لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے اس وقت؟ ان کو کن کن باتوں پہ حسرت ہوگی؟ جیسے ہوتا ہے نا، ایک انسان جو ہے اس نے اپنی پڑھائی نہیں پوری کی ہوتی، اس کو جو پڑھنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جب اس کے والدین گھر والے کہتے رہتے ہیں بیٹا پڑھ لو، ایگزامز قریب ہیں، اوکے نو ایشو، اور جب رزلٹ آتا ہے تو پھر اس کو دل میں ریگریٹ ہوتا ہے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں نے اس وقت تیاری صحیح طرح سے کی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں میں بتا رہے ہیں کہ وہ یوم حسرت ہوگا، اس وقت انسان کے دل میں یہ حسرتیں ہوں گی کہ کاش میں نے اپنے یہ اسکرین کو وقت کم دیا ہوتا اور میں نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے ذکر کو وقت زیادہ دے دیا ہوتا، کاش میں نے اپنے گھر کی سجاوٹ پہ اتنا وقت نہ لگایا ہوتا بلکہ قرآن کی تعلیم کے اوپر توجہ دی ہوتی، کاش میں نے اپنے کریئر کے اوپر اتنا وقت لگانے کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی کچھ وقت دے دیا ہوتا۔ ہر بات پہ ہوگا، رشتہ داریوں پہ حسرت ہوگی، باقی معاملات پہ ہوگی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک کالے اور سفید مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل جنت، یہ آواز سن کر جنت والے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر وہ ان سے کہے گا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اہل جنت کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، اور سبھی اہل جنت اس کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر وہ اعلان کرے گا اے اہل جہنم، یہ آواز سن کے جہنم والے بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اہل جہنم کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور سبھی اہل جہنم اس کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر وہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم اب ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس وقت یہ والی آیت جو ہے وہ پڑھی جائے گی کہ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب معاملہ ختم کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں کہ بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔
ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی کو کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگلا انسان اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، دنیا کی حقیقت کو، اللہ کے معرفت کو نہیں سمجھتا، توحید کو نہیں سمجھتا، تو وہاں پر بات کرنے کا ہمیں یہاں پہ بڑا اچھا اسلوب بتایا جا رہا ہے۔ پیار سے بات کرنا، لاجیکل بات کرنا، پھر وہ کچھ فیکٹس جو ہیں ان کو بھی صحیح طرح سے بتانا۔ آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو ہم یا تو بلیم گیم میں جاتے ہیں یا فنگر پوائنٹنگ میں جاتے ہیں، تم کافر، تم برے، تم گناہگار، تم جہنمی، اس طرح کی باتیں کر کر کے ہم اگلے انسان کو بالکل ہی پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو پاتا۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی کہ والد جو تھے انہوں نے کس طرح سے دھتکار دیا۔ کہا، اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بے حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو بھی نبی بنایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا کردار بتایا جا رہا ہے، صدیق نبیہ، سچے نبی تھے۔ تو صدق کا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور صدق کیا ہوتا ہے کہ آپ اندر سے بھی سچے ہیں اور باہر سے اپنی ڈیلنگز میں بھی سچے ہیں۔ اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا کر دیا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرو، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور وہ بھی رسول اور نبی تھا۔ اب آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا آ رہا ہے کہ ان کو صادق بھی کہا گیا، سچا بھی کہا گیا، رسول اور نبی بھی کہا گیا۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اللہ ان سے راضی بھی تھے اور اپنے گھر والوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے تھے۔ جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہماری اپنے گھر والوں کی طرف بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو بھی اس دین کی طرف بلانا ہے، اور ایک ذمہ داری پھر ہماری باہر معاشرے کی طرف ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی یہ جو اپنا کام ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردہ پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے، روتے، گڑ گڑاتے گر پڑتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو بیسک کوالٹیز تھی، اور ان کوالٹیز کی وجہ سے اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جو ہیں وہ جھکنا بھی جانتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کو دیکھیے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا۔ اور پھر اس کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آ گیا۔ اب یہاں پر ہمیں بہت امپورٹنٹ میسج مل رہا ہے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ بعد کے دور میں، یعنی پہلے انبیاء کا ذکر آیا، ان کی سچائی کا ذکر آیا، ان کی سینس آف رسپانسبلٹی کا ذکر آیا، اللہ کا ان سے راضی ہونے کی بات ہوئی، اور یہاں پر اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے کیا کام کیا؟ نمازوں کو ضائع کیا، اور نمازوں کے مقابلے میں کس چیز کو لے آئے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو لے آئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نقصان کو بڑھا دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ یعنی اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے تو اس کا بہت بڑا انڈیکیٹر کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے بول دیا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، لیکن آپ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی بات کو کتنا مانتے ہیں، وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جہاں سے آپ کی نماز کی کوالٹی ہے۔
کہ آپ نماز جب پڑھتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے کیسے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناخلف لوگ 60 سال کے بعد ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے اور شہوت رانیوں میں لگ جائیں گے اور قیامت کے دن خمیازہ بھگتیں گے۔ پھر ان کے بعد وہ نالائق لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یاد رکھو، قاری قرآن 3 طرح کے ہوتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر۔ اور جب راوی سے اس کی وضاحت پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو قرآن کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور منافق وہ ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور فاجر وہ ہیں جو قرآن کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر نمازوں کی جو بہت زیادہ اہمیت ہے اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب نماز کی طرف آتا ہے تو پھر یہ جو شہوات ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ انسان کی تھوڑی سی بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹیم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے ہی والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ ان کے ہاں وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بنا لیتے ہیں جو کہ متقی ہیں۔ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں ان کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں کا، زمین کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے۔ تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ تب بھی کچھ نہیں تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیاطینوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے، پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے سے زیادہ سزاوار ہیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی طے شدہ امر ہے۔ یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہم میں سے ہر شخص کو وہاں پر وارد ہونا ہے۔ کس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پل صراط کی طرف خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ جہنم پر پہنچیں گے اور پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے۔ پہلا گروہ تو بجلی کی تیزی کی چمک کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، دوسرا گروہ ہوا کی طرح اڑ کر، اور تیسرا گروہ گھڑ سوار کی طرح، اور چوتھا اونٹ سوار کی طرح، اور پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا ایسے گزرے گا جیسے کہ پیدل چلنے والا گزرتا ہے۔ پھر ایک اور طویل حدیث میں ہم پڑھتے ہیں جس میں مزید کچھ ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ جب پل صراط کو لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ پھسلنے، اور جب آپ سے پوچھا گیا، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب پل صراط کو لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پل کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکڑے اور کنڈے ہوں گے، نیز اس میں ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقے میں ہوتے ہیں، اور انہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ اس پل سے بعض مومن پلک چھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی تیزی سے گزریں گے، بعض ہوا کسی تیزی سے، بعض پرندے کسی تیزی سے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کسی تیزی سے، اور بعض اونٹوں کی تیزی سے گزریں گے۔ بعض تو عافیت کے ساتھ پل پار کر جائیں گے جبکہ بعض زخمی ہو جائیں گے لیکن پل صراط پار کر لیں گے، لیکن بعض ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے، حتیٰ کہ سب سے آخری شخص اسے اس طرح پار کرے گا جیسے اسے گھسٹ کر پار کروایا جا رہا ہے۔ تم اپنے حق کے حصول کے لیے جو یقیناً تمہیں ملنا ہے جتنے حریص ہو، اس سے بھی زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو پل سے نجات پا لیں گے اور کہیں گے، یا اللہ، ہمارے کچھ بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے روزے رکھتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ تو اب ہم یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پل صراط ایک ایسا مقام ہے جہاں پر تمام لوگوں کو گزرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ایسی انسان کو ڈسکرپشن ملتی ہے، ایسی گرافک امیج ملتی ہے
کہ وہاں پر کس طرح سے ہونے والا ہے، تو انسان کو ضرور ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کو بہترین اس دنیا میں بنانا ہے، کیونکہ اپنے اعمال کی تیزی جو دنیا میں ہماری ہوگی نا، اسی کی بنیاد پر ہم وہاں پہ پل صراط پہ سے گزریں گے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ یعنی لوگ کمپیریزن کیا کرتے ہیں؟ لائف سٹائل، کس کے پاس لائف سٹائل زیادہ ہے۔ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑے مرتبے والا اور کس کا گروہ کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھا دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ یہاں پر کون سی بات ہو رہی ہے کہ ایسی جو نیکیاں انسان جمع کرتا ہے، اپنے لیے پریزرو کرتا ہے، وہ بہتر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص ایسا ہے جسے اپنے ورثہ کا مال اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہو؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر شخص اپنے ہی مال کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انسان کا مال تو وہ ہے جو صرف وہ ہے جو اس نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو باقی چھوڑ دیا وہ مال تو اس کے ورثہ کا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اتنی بچتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں ان کو لوگوں کو دے دینا، بانٹ دینا، تاکہ ہم ابھی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو آگے ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کر، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ رہ جائے گا، اور تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی رہ جائے گی۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم ضرور لکھ لیں گے اور ان کے لیے عذاب بڑھائے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہے ہیں اسے ہم اس کے بعد لے آئیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلے ہی ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں گے، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے، الٹے ان کے دشمن ہی بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ کتنی خوبصورت بات یہاں کی جا رہی ہے، متقی لوگوں کو ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں ایک بڑے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہاں پر لایا جائے گا، اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول و قرار کر لیا ہو، اور ان کا قول یہ ہوگا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ رحمان کی اولاد ثابت کر بیٹھے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں بہت یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آپ سوچیں نا دنیا میں بھی اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی چھوٹا سا الزام بھی لگائے، چھوٹی سی بات بھی کر دے، تو ہم کتنے بھڑک اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر، کسی کی ہمت کیسی میرے بارے میں ایسی غلط بیانی کرنے کی۔ اور یہ تو بہت بڑی بات ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔
कैसी मोहब्बत यहाँ पे पैदा होगी, ज़रा हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत बात आती है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहते हैं, ए जिब्राईल, अल्लाह ताला फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तो भी इससे मोहब्बत कर। तो जिब्राईल भी इससे मोहब्बत करने लगता है और आसमान वालों में मुनादी कर देता है कि अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे आसमान वाले इससे भी मोहब्बत शुरू कर देते हैं और ज़मीन वाले भी, और इस शख्स की कबूलियत रख दी जाती है। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नफ़रत करते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहते हैं, ए जिब्राईल, अल्लाह फ़लाँ शख्स से नफ़रत करता है, तुम भी उससे नफ़रत करो। तो जिब्राईल भी उससे नफ़रत करने लगता है और आसमान वालों में मुनादी कर देता है कि अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स से नफ़रत करते हैं, तुम भी उससे नफ़रत करो। चुनाचे आसमान वाले से नफ़रत शुरू कर देते हैं और ज़मीन वाले भी इस शख्स की कबूलियत के लिए इसको ख़त्म कर देते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर हमें बहुत अहम असूल बताया जा रहा है कि हमें फिर क्या करना है, यानी लोगों के पीछे भागना है, लोगों को इम्प्रेस करना चाहिए कि लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं और मुझे मोहब्बत दें। हम अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करें। अल्लाह ताला खुद लोगों के दिलों में हमारी इज़्ज़त, हमारी मोहब्बत सब कुछ डाल देगा। यानी दुनिया के पीछे जाने के बजाय अगर हम अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बाकी चीज़ें तो रास्ते में आ ही जाती हैं। हमने इस कुरान को तेरी ज़ुबान में बहुत ही आसान कर दिया है कि तू इसके ज़रिए से परहेज़गारों को खुशखबरी दे और झगड़ालू लोगों को डरा दे। हमने इससे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी, क्या इनमें से एक की भी आहट तू पाता है? क्या इनकी आवाज़ की भिनक भी तेरे कानों में पड़ती है? यानी सोचने की बात है ना, जो कौमें आईं और वो तबाह हो गईं, तो क्या उनको कुछ हासिल हुआ? क्या उनके सामने कुछ आया? और इसी चीज़ की तरफ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है। सूरा ताहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। ताहा, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्क़त में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। सूरह ताहा जो है, ये इसकी अगर हम थोड़ा सा रेफरेंस देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये वो सूरत है जबकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत तैश में निकले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए, और रास्ते में जब उनको किसी ने बताया कि आप अपनी बहन के घर तो पहले जाएं और देखें कि वो ईमान ला चुकी हैं इस नए दीन के ऊपर, तो वो जब वहाँ से रास्ता मोड़ के अपनी बहन की तरफ गए और जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी और उन्होंने अपनी बहन से कहा कि मुझे भी ये सुनाओ, ये क्या कलाम है, तो उन्होंने उनको कहा कि आप जाएं और अपनी तहारत इख्तियार करें, फिर मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और उनकी बहन ने उस वक़्त सूरत ताहा की कुछ आयात उनके सामने पढ़ी, जहाँ से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि इस कदर मुखालफत पे थे और वो मुखालफत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे, तो उनका पूरा एक एटीट्यूड बदल गया। उन्होंने ये कलाम सुना, ये आयात सुनी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बेसिकली हमें इस सूरत में ये बताया जा रहा है कि हमें दीन के पैगाम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और दूसरा ये कि अपनी आम ज़िंदगी में भी डे टू डे जो है, एक तो है कि पहलाना, दीन को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना, दूसरा ये कि अपनी ज़िंदगी में भी इसको लागू करना चाहिए। ये नहीं है कि हम हर जगह बैठ के ये तो बात करें कि हाँ इस्लाम के ऊपर अमल करना चाहिए और इस्लाम में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन बाकी जो बात हमारे नफ्स पे, हमारी कोई डे टू डे रूटीन में मुश्किल लगे, हम उसको छोड़ते चले जाएं हिकमत के नाम पे या अपनी कमज़ोरी के नाम पे, या ये कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। हमें बहुत सारे कामों को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या कहा गया, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्क़त में पड़ जाए, लितश्क़ा, यानी कुरान मजीद इसलिए आया है कि हमारी मुशक्क़तें कम हो जाएं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में चेकलिस्ट बनाएं कि हमें कौन कौन सी बातें परेशान करती हैं, किन किन चीज़ों में हम उलझे हैं आजकल, तो आप देखेंगे जब आप कुरान मजीद के वहाँ पे पैगामात जो हैं उनको अपने सामने उसके पैरेलल रखेंगे, अच्छा ये परेशानी मुझे है, इस सिलसिले में क्या कुरान का मैसेज है, तो आप देखेंगे वो आपकी सारी परेशानियां दूर कर रहा है। हम कहते हैं अभी मेरा घर नहीं बना, तो हमें क्या बताता है हमारा दीन कि हम इस दुनिया में घर बनाने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, छत चाहिए है, रहना भी है, रिसोर्सेज भी हैं। हम कहते हैं अच्छा हमारे तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो हमें हमारा कुरान से हमें क्या पता चलता है, हदीस से क्या पता चलता है, रिस्क को बढ़ाने के असबाब कौन कौन से हैं, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम कहेंगे अच्छा अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि दुनिया में रहते हुए हम लोगों के प्रेशर्स का क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ ख़ानदान के झगड़ों से ही परेशान हैं।
تو پھر آپ قرآن کھولیں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے پوری لسٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے تعلقات کیسے بہتر بنانے ہیں، آپ نے کس طرح اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے. یعنی آپ کوئی معاملہ اٹھا لیں تو وہاں پر ہمیں اس مشقت سے بلکہ نکالا گیا ہے، جو مسائل ہمارے سامنے ہمیں بتایا گیا ہے. کچھ لوگ یہی الجھے رہتے ہیں کہ میں نے ایک جھوٹ بولا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نبھانا کیسے ہے اور اس کو کام میں کیسے لانا ہے. تو وہاں پہ بھی ہمارے کیا رہنمائی کی جاتی ہے کہ سچے ہو جاؤ. شادی کے کتنے معاملات ہیں جن میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو نبھانے کے لیے ایک پریٹینڈ کر کر کے کیسے رہتے ہیں. تو ہر معاملے میں ہمیں بتایا گیا کہ بی یور سیلف، جیسے آپ ہیں ویسے آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ جو اللہ کی خشیت اختیار کرے گا وہ اس بات کو صحیح طرح سمجھے گا. ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے خشیت. اور آپ دیکھیں ایک اور آج کل بیماری کی شکل آ چکی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فوبیا. تو خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کئی طبعی خوف ہوتے ہیں، اور خشیت جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خشیت کی بنیاد ہوتی ہے بیسیکلی علم. جب جیسے جیسے آپ کے اندر علم بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خوف اس طرح کا آپ کا خوف ہوتا ہے جس میں آپ کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ اچھا یہ کام مجھے کرنا ہے اور اس کام سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور فیئر اور فوبیا کا فرق یہ ہوتا ہے کہ فیئر نیچرل ہوتا ہے، طبعی ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں ہے. فوبیا کیا ہوتا ہے؟ ایسا خوف کوئی ہونا جو آپ کو بالکل ڈس فنکشنل بنا دے، آپ کام ہی نہ کر پائیں. مثلاً آپ کو جہاز پہ جانے کا خوف ہے اور آپ کا کام ہی اس نیچر کا ہے کہ آپ کو جہاز پہ ہونا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جا نہیں پا رہے، آپ کو پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کیسے چلیں گے؟ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو لفٹ کا خوف ہے اور آپ کو کہیں ایسے فلور پہ جانا پڑ رہا ہے، وہ جانا بھی ضروری ہے کہ جس کے لیے آپ کو لفٹ ہی استعمال کرنی ہے، اور اب آپ نیچے کھڑے ہیں اور آپ اس شخص سے ملنے کے لیے نہیں جا رہے. تو کسی بھی معاملے میں جب خوف ہے، یعنی کچھ لوگوں کو تو یہاں تک ایک چھپکلی کا خوف نہیں ہوتا، فوبیا ہو جاتا ہے کہ جس کمرے میں چھپکلی ہے وہاں میں نے کام ہی نہیں کرنا، وہاں میں نے سونا نہیں، وہاں میں نے بیٹھنا نہیں، وہاں میں نے اٹھنا نہیں. تو یہ جو مختلف قسم کے ہمارے اندر فیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر بات کی جا رہی ہے یخشا، کہ وہ اس تذکرہ سے، اس نصیحت سے کیسے فائدہ حاصل کرے گا. جتنی معرفت حاصل کرتا جائے گا، جتنا اللہ کی پہچان اپنے لیے بڑھاتا جائے گا، تو پھر کیا ہے، اس کو یہ نصیحت بھی فائدہ دے گی. اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان و زمین اور ان کے دونوں کے درمیان اور اس کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے. اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے. یعنی ہمارے پاسورڈ لگے ہوئے، اس کے لیے پاسورڈ نہیں ہے. ہماری ہسٹری ڈیلیٹ ہوگی، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم گھروں میں لوگوں کے سامنے سوشل اپنا جو ایک وہ بناتے ہیں امیج، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب ٹرانسپیرنٹ ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بہترین نام اسی کے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک رول کیا اپنی فیملی کے ساتھ پلے کیا. یعنی انہوں نے اپنے سارے خاندان کو روکا. یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت تھکا ہوں، کام کر رہا ہوں، جیسے اکثر مرد حضرات یہ کرتے ہیں، آفس سے آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم جا کے خود ہی گروسری کر آؤ، بلکہ یہ بل بھی جمع کرا آنا، اور ایسے کرنا کہ یہ جو 5-6 چیزیں اور لانی ہیں وہ بھی لے آنا، اور فلاں دفتر میں بھی یہ پیپر جمع کرانا ہے وہ بھی کر دینا. اور خود میں دراصل ذرا میچ دیکھ لوں، میں ذرا اپنے سوشل میڈیا کو چیک کر لوں، بہت تھکا ہوا آفس سے آیا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد حضرات تھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ مرد کے اس کردار کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے. اور پھر آج کے دور میں رہتے ہوئے ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے. کئی دفعہ خواتین کو اگر ایسی بات بتائی جائے کہ دیکھیں مرد اپنا رول ادا کر رہا ہے تو وہ کہتی ہیں نہیں، آئی بلیو ان فیمنزم، اور میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر ایک مرد جا کے آگ کو پکڑ سکتا ہے میں بھی پکڑ سکتی ہوں، میں بھی وہاں پہ چڑھ سکتی ہوں، مجھے یہاں پر ایکول رائٹ ملنے چاہیے. لیکن اس پورے سسٹم کی خوبصورتی بتائی جا رہی ہے
کہ ایک مرد جو کہ بہت ذمہ دار پوزیشن پہ ہے اور اس نے بہت سارے گھر کے اپنے معاملات کو یا جو بھی چیزیں ان کو دیکھنا ہے، اس میں وہ یہ نہیں بھولتا کہ مجھے اپنا ایک جسے کہتے ہیں لیڈرشپ رول اپنی فیملی کے ساتھ بھی جو ہے اس کو صحیح طرح سے پلے کرنا ہے۔ اور پھر وہ وہاں پہ جب ان کو بلایا گیا اس آگ کے پاس، وہاں پہ اب کیا معاملہ ہو رہا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ کیا کہا گیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں جیسے ہی ہم اپنا یہ کلیم دیتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تو پھر ہمیں اگلی بات کیسے پروو کرنی ہے؟ نماز کے ذریعے، کہ ہم اپنے رب کو یاد بھی تو کریں۔ ہم اگر کسی کو کہیں کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، بہت مس کر رہی تھی، لیکن ہم نے کبھی ان کا میسج بھی نہ پڑھا ہو، اس کے میسج کو جواب بھی نہ دیا ہو، کبھی ان کو کال بھی نہ کی ہو، کبھی ان کو کانٹیکٹ نہ کیا ہو، تو دوسرا انسان کیا کہے گا؟ جیسے گھروں میں بچے کہتے ہیں امی آئی لو یو، ابو یو آر سو ڈیئر ٹو می، پیار کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ضرور ان کو کوئی چیز چاہیے ہوگی، ویسے تو یہ مجھے یاد ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ یا یہ کہ بچہ جب ضرورت ہو تو آ جائے اور ویسے آپ کو پوچھے ہی نہ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی وہ جو کیفیت ہے وہ کیا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دے دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے، بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلوانا چاہ رہے تھے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ استاد یا کوئی سینئر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، لیکن ایک طرف اشارہ کرنے سے اس کو فوکس میں آ جاتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کسی ایسے پیارے کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، ان سے زیادہ باتیں کریں، ان سے بہت کچھ سیکھیں، تو ہم پھر اپنی بات کو ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں، اپنی بات جو ہے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے ڈال دے، ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی ہی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال لے تو یہ سفید چمکتا ہوا نکل آئے گا، لیکن بغیر کسی عیب کے، اور یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر 2 معجزے دے دیے گئے۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھائی۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی تو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے حلق میں پھندا لگ جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بڑی پلاننگ کرتے ہیں، میں یہ بولوں گی، وہ کروں گی، جیسے شوہر بیوی کے تعلقات میں ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے جو ہے کسی باس کو، کسی سینئر کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے، جیسے آپ کہیں پہ کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہ رہے ہیں، کوئی پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں، کہیں پہ آپ نے کوئی بہت بڑے پروجیکٹ جو ہے آپ کی بہت سارے جیسے کہتے ہیں معاملات ایٹ سٹیک ہوتے ہیں اور آپ نے بات کرنی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیسے بات کروں، تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اس میں کیا بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، یعنی جو بات میں نے کرنی ہے پہلے میرا تو شرح صدر ہو، میں تو کنوینسڈ ہوں۔ کئی دفعہ ہم کوئی بات کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں ہم اسے مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پروجیکٹ کہیں پریزنٹ ہو رہا ہے، بڑی اس میں مارولس رپورٹ ہے اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ٹی ٹائم پہ سب بیٹھ کے انہی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں ویسے پریکٹیکل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، پر کیا کریں نا، نوکری ہے نا، تو اس لیے ہم نے کرنا ہے۔ میں نے ایسے اساتذہ بھی دیکھے ہیں جو کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اور وہ اس سبجیکٹ کو مانتے نہیں ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ کام کر رہے ہوں، کچھ پریزنٹ کر رہے ہوں، کچھ بول رہے ہوں، تو ہماری دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو مانتی ہوں۔ ہم وہ بات کریں ہی نہ جس کو ہم مانتے نہیں ہیں یا ہمارا اس پہ شرح صدر نہیں ہے۔ تو جو حقیقت ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پہلے کھل جائے، اس کے لیے ہمارے اندر وہ یقینی کیفیت پیدا ہو جائے، پھر ہم کیا بات کرتے ہیں اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیں۔
کئی دفعہ ہم اندر سے ہر معاملے کی نوعیت کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہمیں کلیئرٹی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایکسپلین نہیں کرنا آتا. ہم کبھی کہتے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں، پھر ہم دوسرے انسان سے پوچھتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہے، مطلب کچھ پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں. دوسرا انسان بھی ہمیں یوں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کہاں سے سرا پکڑوں جو یہ بات مجھ سے کر رہے ہیں. تو میرے لیے وہ بات جو ہے وہ آسان بھی ہو جائے، یعنی میں آسانی سے اس بات کو ڈیلیور کر سکوں. اور پھر کیا ہے کہ میری زبان کی گرہیں بھی کھل جائیں. تو جو گرہیں کیا لگ جاتی ہیں، کئی دفعہ آپ جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جیسے ٹنگ ٹوسٹر آ جاتے ہیں، یا آپ کسی لفظ پہ اٹک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے وہ گرہیں بھی کھول دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسموتھ طریقے سے بات کر سکیں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے. یعنی جب انسان کے بولنے میں کوئی فمبلز آتے ہیں، اٹکن آتی ہے، کچھ لوگ ہکلاتے ہیں، اسٹیمر کرتے ہیں، تو کسی قسم کی گرہ نہ ہو، جو بات ہے وہ بہت اسموتھلی ہو جائے. جب ہم پبلک اسپیکنگ کے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی کچھ گر سکھاتے ہیں کہ جب آپ بات کریں تو اس قدر خوبصورتی سے کریں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو انجوائے کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. اور یہ کہ یفقہوا قولی، اینڈ آف دا ڈے ہم کیا بات چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو بات سمجھ آ جائے. کئی دفعہ آپ نے سارے کام بہت اچھے کیے ہوئے ہیں، آپ کا دل کھلا ہوا ہے، آپ کنونسڈ ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے بات کریں، لیکن لوگ سن کر اٹھ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ میکنگ سینس، ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. اور جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے. بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس دشمن کا اسے لے لے گا. اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر تم کہو تو میں بتا دوں جو اس کی نگرانی کرے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان کو ریمائنڈر بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو مدد ہر موقع پہ آتی ہے. ہم بھی اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو کتنے مقامات ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایسے ایسے کام ہوئے اور ہم کہتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں تھا. اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا وہ ڈر جائے. دو باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں. جب فرعون سے بات کرنے کے لیے کہا گیا کیا تھا کہ ایک تو قول اللینا، کہ بات جب کی جائے تو بہت نرمی سے کی جائے، یعنی سختی سے، کھردرے انداز سے، اوپر سے نیچے دیکھ کر اور فنگر پوائنٹ کر کے کہ ٹونٹ کر کے نہیں، کسی ایسے انداز میں نہیں، نرم طریقے سے اس کو بات سمجھائی جائے. اور اس میں کیا کہا کہ شاید وہ سمجھ جائے یا یہ کہ وہ ڈر جائے، اس کے اندر خشیت آ جائے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک نیچرل فیئر کی بات کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ دینی لوگوں سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھ لی جاتی ہے، ایسی باتیں ان کے بارے میں سوچی جاتی ہیں کہ ان کو کبھی کسی چیز سے ڈر ہی نہیں لگنا چاہیے. یعنی آپ فرض کریں کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کو جا کر آپ نے یہ بات بتانی ہے، اور وہ کہے کہ مجھے ذرا تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کو تو بہت بہادر ہونا چاہیے، اور جائیں جا کر جو بات کرنی ہے کر لیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. تو آپ کو پبلک سپیکنگ کرتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہوئے، کوئی نیا کام کرتے ہوئے گھبراہٹ ہو سکتی ہے. اس کا آپ کی ایمانی طاقت سے، قوت سے یا کیفیت سے تعلق نہیں ہے. یہ کچھ نیچرل طبعی قسم کے خوف ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اوپر آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم اگر یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ساتھ ہمارے ہے تو پھر کیا ہے کہ ہم اس ایسے خوف اور ایسی باتوں کو جو ہے اوور کم کر لیتے ہیں. تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر. ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہوتا ہے. ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب اس نے اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت اور شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سجائی.
آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آپ سے یہ سوال ہو، کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا مجھے بتائیں آپ نے رمضان میں کیا پڑھا، آپ نے کوئی آپ کا دورہ قرآن ہو رہا تھا، اس سے آپ نے کیا سیکھا، اچھا آپ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیفینیشن دے دیں. کئی دفعہ ینگسٹرز ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں محسوس ہو رہی اللہ تعالیٰ سے، ٹیل می اباؤٹ ہم. یا کہیں پر کوئی آپ کو نان مسلم مل جاتا ہے جو آپ سے یہ پوچھتا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری تو ہچکچاہٹ ہی نہیں ختم ہوتی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. کبھی ہم ان کو کوئی چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کافر کیا کیا غلط کر رہے ہیں، لیکن سمپل سی سادی سی ڈیفینیشن نہیں ہمیں دینی آتی. جبکہ آپ دیکھیں کہ ہم اسکول کالج جب بھی کہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو یا ٹائٹل کو یا کام کو ڈیفائن کرنا، ڈیفینیشن سب سے پہلے لکھنی ہوتی، اور سب سے زیادہ نمبر ڈیفینیشن کے ہوتے ہیں. ڈیفینیشن اگر آپ نے صحیح نہیں لکھی، ایکسپلینیشن آپ نے دے بھی دی تو اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ طریقہ آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈیفائن کر سکیں کسی کے سامنے، اسلام کیا کہتا ہے اس کو ڈیفائن کر سکیں. اسی طرح مختلف نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بیلنس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے 3 4 جملے ہمارے پاس ہونے چاہیے جس میں ہم ڈیفائن کر کے بات کو آگے بڑھا سکیں. جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو ایک خاص صورت اور شکل عنایت فرمائی ہے، پھر راہ سجا دی ہے. اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہوا ہے؟ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. اب انہوں نے کیا کہہ دیا جب ان سے پوچھا اچھا پچھلے کوئی ہسٹری کی بات بتاؤ، مجھے یہ فیکٹ بتاؤ، مجھے فلاں حدیث بتاؤ، تو ہم گھبرا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا اب میں کیا بتاؤں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، اب میں نے اگر غلط بول دیا اب ان کو کیسے سمجھاؤں. تو وہاں پہ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال علمها عند ربی فی کتاب، تو وہ تو میرے رب کی کتاب میں ہے، میرے رب کے پاس وہ سارا علم ہے. یعنی انسانی لیمیٹیشن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور ہم کیوں ایسی باتوں میں الجھنا شروع ہو جائیں. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ. کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی بات آ جاتی ہے عقل مند لوگوں کی. عقل مند لوگ ہی ان باتوں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری عقل مندی تو جو ہے اس کو سوشل میڈیا کھا گیا، اس کو جنک فوڈ کھا گئی، اور اس کو یہ جو ہمارا انسٹنٹ لائف سٹائل ہے اور فاسٹ پیس لائف ہے وہ اسی میں ہم نے اپنے آپ کو انوالو کر کے پتہ نہیں کن کن چیزوں میں جو ہے اس کو تھکا دیا اور کھپا دیا. اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے. ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دیں؟ اب آپ دیکھیں سٹیٹمنٹس میچ نہیں کرتی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہم اپنے رب کا پیغام دینے آئے ہیں، رب کی ڈیفینیشن بھی انہوں نے صحیح دی تھی، بات صحیح کرنے آئے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرو، یعنی لوگوں پہ جو ظلم تھا اس سے ہم تمہیں بچانا ہم چاہتے ہیں. یہ ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ رب کی معرفت دینی ہے اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس ظلم سے بچانا ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں اس ملک سے نکال دو. اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو. موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے. پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر وہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑی. بس یہ لوگ آپس کے مشورے میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورے کرنے لگے. اب آپ دیکھیں کہ جو حق پہ ہوتا ہے اس کے لیے کسی بات کو کرنا کتنا آسان ہوتا ہے نا، کلیئرٹی سے، کانفیڈنس سے وہ بات کرتا ہے. اور جو حق پہ نہیں ہوتا اب وہ پریشان ہے، اب ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، وہ ٹریپڈ فیل کر رہے ہیں کہ کیا بولیں. کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں. تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. کہنے لگے اے موسیٰ
تو پہلے ڈالے یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں؟ جواب دیا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر ہونے والا ہے، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ اس کی تمام کاریگری کا وہ نگل لے گا۔ انہوں نے جو بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ کیا کہا گیا یہاں پہ؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے گا وہ حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور یہ جادو کی بات نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ اگر ہم دیکھ لیں تو جب بھی انسان حق پہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے حق پہ قائم رہنا چاہیے، ان کو لوگوں کی وجہ سے اپنے حق کو بدلنا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب لوگ کوئی ریسرچ کرتے ہیں، کوئی اپنا کوئی تھیسس لکھتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کوئی بہت اوتھینٹک ریفرنسز وہاں پہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ان کو کہا جائے کہ اچھا یہ ایسے نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اس کا ریفرنس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو سائٹیشنز ہیں اس میں ہم نے یہ بات لکھی تھی، یہ ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے، اس اوتھینٹک جرنل کا ہے یا کوئی ریسرچر کا ہے یا کسی ویب سائٹ کا ہے، اور جب یہ بات پروو ہوگی تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی اسی طرح سے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سائٹیشنز ہونی چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، حق کی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے منہ سے کبھی یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ میرا خیال ہے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کی فلاں آیت کے مطابق یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے۔ یعنی جو اوتھینٹک ریفرنسز ہیں یا صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں اس کے بعد، یا ان کا جو طرز عمل تھا، طریقہ تھا، انہوں نے کیسے اس آیت کے مطابق عمل کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تھے اور وہ سیکھ رہے ہوتے تھے، ان کی رہنمائی کی جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ فرعون کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اب آپ دیکھیں الزام پہ الزام، یعنی اب وہ اگلا الزام کیا دے رہے ہیں کہ تم لوگ آپس میں ملے ہوئے ہو، تم نے ان کے ساتھ پہلے کوئی ڈیل کر لی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انسان بڑے سے بڑا غلط کام کر رہا ہو نا اپنی زندگی میں، لیکن جب اس کے سامنے حق آ جاتا ہے نا اللہ کی طرف سے، تو اس کا یہ شرح صدر ہو جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، اس کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی۔ چاہے کوئی کہے کہ جی فلاں شخص نے اس کو برین واش کر لیا ہے، یہ کچے ذہن کا تھا، اس کو عجیب و غریب بات سکھا دی ہے، کیونکہ جس کی وابستگی اللہ کے کلام سے ہو جائے گی وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل کر لے گا، اسے سمجھ آ جائے گی اللہ کی ذات کیسی ہے اور میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو آٹومیٹکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پھر اعمال جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ ہی زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اس کے اعمال بھی نیک ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو کہ پاک ہوا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، پاکی اس نے اختیار کی۔ کون سی پاکی ہے؟ تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنی زندگی میں کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اس کے مطابق، میں نے کون سا کام کر رہا ہوں، کون سا کام نہیں کر رہا، اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ جیسے ایک مالی ہوتا ہے اور آپ اس کو جب کہتے ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا گارڈن ہے، یہ لان ہے، اور آپ نے اس میں خوبصورت سے پھول بھی لگانے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ روز کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کبھی پانی دے رہا ہے، کبھی پھول لگا رہا ہے، کبھی کھاد ڈال رہا ہے،
کبھی وہاں پر کچھ پتے کاٹ رہا ہے، کبھی کوئی جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں ان کو نکال رہا ہے، پھر کچھ اور خوبصورتی کا سامان کر رہا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ تزکیہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سے بہتر بنا رہے ہیں، کبھی کوئی دعائیں سیکھ رہے ہیں، کبھی نماز کی کوالٹی بہتر کر رہے ہیں، کبھی اپنے رشتہ داریاں جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی اپنے اندر کے جو ہمارے چیلنجز ہیں اپنی ذات کے ان کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، عفو درگزر سے کام کر رہے ہیں۔ تو اتنی خوبصورتیاں ہیں زندگی میں جن پہ ہمیں خاص طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خوش راستہ بنا دے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور وہ سیدھے راستہ نہ دکھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ فرعون نے کیا کیا، اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، چلو چلتے ہیں جا کے ان کو پکڑتے ہیں، اور فرعون کے پیچھے جب سارے آئے تو کیا ہوا، سب ڈوب گئے۔ اس سے ایک اور بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں اس قابل ہونا چاہیے کہ لیڈرشپ صحیح اپنے لیے سلیکٹ کرے۔ یعنی اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں اور بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، کسی پیرامیٹر کے بغیر کر رہے ہیں، کسی دلیل کے بغیر کر رہے ہیں، تو وہ تو ڈوبے گا لیکن آپ کو بھی ساتھ لے کر ڈوب جائے گا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پہ من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا، اس کے لیے خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہوئے سنا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنی عزت اور دین کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گھسیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، سن لو، اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو یہ جب ہم کھانے پینے کی طیبات کی بات کرتے ہیں، اور انسان جب یہاں سے تھوڑا سا حد سے بڑھتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان حلال حرام کی ایک تو پہچان نہ رکھے، اور پھر تیسرا کیا ہو جاتا ہے؟ گرے ایریا کی طرف چلا جائے، یعنی جس چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیں۔ تو شک والی چیزوں سے یہاں پہ خاص طور پہ بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستقل مزاجی کے ساتھ نیک عمل کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ محض نیک عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم نے عمل صالح کرنا ہے تو اس وقت ہم نے خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی، 100 نفل بیٹھ کے پڑھ لیے، رمضان میں ہم نے بالکل نیکیاں اتنی کی لیکن بعد میں سب کچھ ختم ہو گیا، وہ یادیں ہی رہ گئی ہماری۔ تو ہم نے کنسسٹنٹ پیٹرن سے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا زیادہ موقع دے رہا ہے تو ہم اس ڈر سے چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں بعد میں کیری کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی۔ نہیں، وہ بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے لیے پلان بنانا ہے کہ رمضان کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ یہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے، اور وہ کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ تھا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت،
جس کی گائے کی سی آواز تھی۔ پھر کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہے کہ اس بچڑے سے آزمائش ہے۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے سامنے کئی دفعہ ایسی باتیں، ایسے معاملات آتے ہیں جس میں ہم الجھ کے کہتے ہیں نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں یہ کروں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کیا، پھر یہ مسئلہ کیوں آیا؟ ہم یہ سوچیں ٹیسٹ ہیں زندگی میں رہتے ہوئے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جو میرے دماغ میں تھیوری ہے نا اسلام کی، جو میں سمجھتی ہوں، میرا پرسیپشن ہے، اسلام اس طرح ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو اپنے لیے کلیئر کر لینا ہے کہ اسلام ویسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، اس کے سارے SOPs، جتنے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، جس نے قواعد و ضوابط ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں آتے، ہماری سوچ، ہماری خواہشات سے نہیں ہیں۔ کسی انسان نے یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو شخص جتنی جلدی اس حقیقت کو مان جاتا ہے اس کے لیے اتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر تک تو ہم اسی کے مجاوز بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے نہیں روکا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن گیا؟ ہارون نے کہا اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کے جھگڑے اور وہ مسئلے مسائل اور ان کا شرک شروع ہو رہا ہے تو وہ بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بہت اپسیٹ ہیں، بہت غضبناک ہیں کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایات لینے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے سے کیا معاملات کر رہے ہیں۔ اور ہارون علیہ السلام یہاں پہ بہت اہم بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس وقت میں خاموشی اختیار کی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بہت بڑا اور فتنہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے قاصد الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ وہ سامری نے جو وہ بنایا تھا بچڑا، تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے دل نے یہ بات بھلی بنا دی۔ جب ہم کہتے ہیں نا دل کو یہ بات اچھی لگی، تو اس نے اپنے دل کی بات زیادہ سنی۔ کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا۔ اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ یہ علم جو ہے یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہونا چاہیے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ ہم اللہ کے ایک ہونے کو، الہ ہونے کو، اور اس کے علاوہ یہ نگیشن کرنا لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس پر اپنے آپ کو جمانا ہے، اور جو علم اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ یعنی کچھ سوالات ہماری زندگی میں ایسے ہیں جن کے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں گے ہمیں جواب نہیں ملیں گے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں، اور اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنے بھاری بوجھ لادے ہوئے آئے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت برا بوجھ ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے، وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے۔ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ۔ جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے، تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو وہ پسند فرما لے۔
جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس دن زندہ اور قائم دائم اور مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ علی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری طرح کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ دعا کر کے پروردگار میرا علم بڑھا دے۔ یعنی یہ دعا کس کو بتائی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمیں نہیں مانگنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بس میں نے وہ ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھ لیا ہے، مجھے سمجھ آ گیا، مجھے دوبارہ کہیں پڑھنے کی یا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا، لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ یعنی وہی بات خوبصورت طریقے سے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کا کیا رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں، کس طرح سے وہ ہمیں پھسلانے میں، بہکانے میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس آیت کو ضرور ہائی لائٹ کریں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کیا خوبصورت بات کی گئی ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، کیسی کیسی بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے آگے جھکتا نہیں، کوئی اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہا ہے، کسی کو پینک اٹیک ہو رہا ہے، کوئی ڈرگز کی طرف جا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مدہوش کر رہا ہے کہ جی میں بس گانے سنوں اور میوزک کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دوں، یعنی ہر طرح کے اسکیپ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہت کچھ ہے میری زندگی میں لیکن ایک دل کا سکون نہیں ہے۔ اب وہ دل کا سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کر رہا ہے اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر سے اعراض برت رہا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ اندھا کیوں اٹھے گا؟ کہ دنیا اس نے اندھا ہو کے گزاری نہیں، اس نے اللہ کے کلام کی طرف توجہ دی۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا گیا۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ ذکر ہر وقت انسان یہ اپنے آپ کو بتاتا رہے کہ مجھے ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہاں نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نمازیں جو اپنی ہیں ان کو بہتر سے بہتر انسان بنائے اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آسائشیں دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔
یعنی کسی کی جب ہم دیکھیں کہ اللہ نے کسی کو نوازا تو ہم اس کمپلیکس میں نہ آ جائیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کریں، ہم یہ سوچیں کہ جب انسان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے، انعام ملتا ہے، تو وہ ایک ٹیسٹ بھی بن جاتا ہے کہ اس کا انسان استعمال کیسے کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کیا کرو اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتا رہے اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، اور آخر میں بول بالا پرہیزگاری یعنی متقیوں کا ہی ہوگا۔ یہاں پر کہا گیا کہ گھر والوں کو نماز کی طرف جو ہے وہ بلاتے رہو۔ اس نے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور اس سلسلے میں ان پر سختی کرو اور جب وہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ امیری اور بے پرواہی سے بھر دوں گا، تیری فقیری اور حاجت دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری اور حاجت نہیں دور کروں گا۔ انہوں نے کہا، یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی اور ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ یعنی جب اللہ کا کلام ملا تو تب کہتے ہیں ہم کیسے کریں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر نہ دیا جاتا تو تب کہتے ہیں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں تھا۔ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون سے ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔